25 दिसंबर को अमूमी तौर पे लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas. ईसाइयत तो मनाती है, मगर इस जहालत के दौरा में अच्छे भले खुद को दाना बीना कहने वाले उस कुफार के इस त्यौहार में और ईद में शिरकत करते हैं। तो क्रिसमस डे इसकी शरई हैसियत क्या है? इतना सख्त जुमला अल्लाह को इल्जाम देना बेटे का कि जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, आसमान तबाह हो जाए, इतनी सख्त बात करते हो तो अल्लाह को इतनी सख्त गाली देते हो? बताइए, जो इसको सेलिब्रेट करते हैं, जश्न में हिस्सा डालते हैं, उनका इस्लाम कहाँ है, उनका ईमान कहाँ है? नबी इस्लाम ने कहा जिस हालत में मरोगे उसी हालत में उठोगे। तो बताओ मेरे मुसलमान भाई बहन बेटी बच्ची, सोचिए कि अगर ये जश्न मनाते हुए, क्रिसमस मनाते हुए नाउज़ बिल्लाह शिर्क और कुफर की वादी में पैर रखकर मर गए तो अल्लाह की बारगाह में कैसे उठेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25 दिसंबर को अमूमी तौर पे लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। ईसाइयत तो मनाती है, मगर इस जहालत के दौरा में अच्छे भले जोहाल अच्छे भले खुद को दाना बीना कहने वाले वो उस कुफार के इस त्यौहार में और ईद में शिरकत करते हैं। तो क्रिसमस डे इसकी शरई हैसियत क्या है, क्रिसमस डे खुद क्या है, इसके बारे में हम चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहते हैं। क्रिसमस ये असल में दो लफ्जों का मुरक्कब है और इससे मुराद है इकट्ठ होना, इज्तिमा होना, यानी बिलखुसूस मसीह बरादरी का ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मुज्तमा होना और ईद मनाना उनके विलादत और मिलाद के हवाले से, पैदाइश के हवाले से। और 4वीं सदी से पहले इसका कोई तारुफ इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं था। ईसाइयत थी, मगर क्रिसमस डे का कोई तस्वुर कहीं भी मौजूद नहीं था शुरू ज़मीन पर। तो ये 25 दिसंबर को ईसाई जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में ईद मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, नए कपड़े और जैसे पूरा एक प्रोग्राम होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे पहले 330 ईस्वी में इसको लोगों ने मनाया। इतना ही काफिर है, इसको बातिल कहने के लिए इतना ही काफी है कि इसके मुतालिक जो दो रस्में हैं वो बिल्कुल बात की पैदावार है। एक क्रिसमस का दरख्त, क्रिसमस ट्री, वो जो ट्री बनाया जाता है, दरख्त बनाया जाता है, 7वीं सदी के अवाइल में जर्मन की जानिब से वो क्रिसमस का हिस्सा बना है। 7वीं सदी, पहले था ही नहीं। और क्रिसमस कार्ड का आगाज 1843 में हुआ अहले इल्म के बकौल बरतानिया से। तो इससे अंदाजा कर लें कि ये दिन मनाना साबित नहीं था, पर ये दो चीज़ों ने इसको और बातिल दर बातिल साबित कर दिया कि ये बाद में इसमें शामिल किए गए। अगर ये दीन होता, दीन का हिस्सा होता, शुरू से होता और फिर ये इदाफे इसमें ना होते। अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो किसके साथ है? उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ही इब्ने मरियम है, जो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह ईसा अल्लाह के बेटे हैं, जो नाउज़ बिल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह सालिसु सलासा, इन लोगों के साथ है आप। ये सब शिर्क है, कुफर है। और अल्लाह को बेटे का इल्जाम देना, ये अल्लाह को गाली हदीस में आता है। जिसका बेटा ना हो उसके में बेटा लगाए तो गाली तो हो गई ना। तो अल्लाह का बेटा कहना ये भी गोया के गाली है। हदीस में आता है शतमनी इब्नु आदम व शतमहु इय्याई, और उसका मुझे गाली देना ये है कि अन्ना ली वलद था, वो कहता अल्लाह का बेटा है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इतना सख्त जुमला है कि अल्लाह ने फरमाया तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि बलदा। इतना सख्त जुमला अल्लाह को इल्जाम देना बेटे का कि जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, आसमान तबाह हो जाए, इतनी सख्त बात करते हो तो अल्लाह को इतनी सख्त गाली देते हो? बताइए, जो इसको सेलिब्रेट करते हैं, जश्न में हिस्सा डालते हैं, उनका इस्लाम कहाँ है, उनका ईमान कहाँ है? इसी हरकत में मर गए तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे जाके? अल्लाह अकबर। लिहाजा तौबा कीजिए, बाद आइए उस कुफर के त्यौहार को मनाने से। बकाल उत्तखज़ रहमान वलदा, ये बदनसीब कहते हैं अल्लाह ने औलाद बना रखी। हमें नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये झूठ का बलंदा है। मज़हब ईसाइयत में भी इसकी कोई दलील नहीं। और याद रखिए 25 दिसंबर की बात की जाती है ना, दिसंबर में क्या होती है? सर्दी। मानिए क्या होती है?
سردی. اور مریم علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے قرآن میں کیا کہا؟ حدی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. مریم کھجور کا سوکھا طرح تمہارے پاس ہے، اس کو ہلاؤ تازہ کھجوریں گریں گی. کھجور کے وقت میں، کھجور کے زمانے اور موسم میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے مراحل ہے. قرآن کہتا ہے مذہب عیسائیت میں بھی اسی طرح لکھا ہے 25 دسمبر نہیں، دسمبر میں سردی ہوتی ہے، کھجوریں گرمی میں پکتی ہیں. یہ تاریخ ہی خود ساختہ ہے، یہ دن ہی خود ساختہ ہے، یہ جشن بھی خود ساختہ ہے، ان کا عقیدہ بھی خود ساختہ اور باطل ہے. ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں بس. اسلام میں تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ان کا تہوار ہم نہیں منا سکتے. کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انہی کے ساتھ شمار ہوتا ہے. تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے، دجل ہی دجل ہے. آپ تاریخ بھی ثابت نہیں کر سکتے، مہینہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. قرآن تو کہتا ہے کھجوریں گرمی میں پکتی ہیں. آپ بھی تو سمجھتے ہیں نا اس کو. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. قرآن نے کہا اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی اور کو دوست نہ بنانا. لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. یہ دوستی تو ہے کہ آپ ان کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں، ان کے غم میں ہلکان ہو رہے ہیں، ان کا کیک کھانے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، ان کے لیے تالیاں پیٹنے پر بےتاب ہو رہے ہیں. اور کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے 2 دن دیے جو ساری دنیا سے بہتر ہے. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، آپ اس کا اہتمام کریں. جمعۃ المبارک کو عید کہا گیا، اس کا اہتمام کریں. لغوی طور پہ اسے عید کہا گیا. اللہ اکبر. بلا تعاونوا علی الاسم والعدوان. یہ تعاون نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ گناہ کے کاموں میں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اس کے ذیل میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں. قرآن کی آیت والذین لا یشہدون الزور. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی کتاب اقتداء الصراط المستقیم اٹھائیے، مجموع الفتاویٰ کو اٹھائیے، عقائد کی کتابوں کو اٹھائیے، اس میں ملے گا اس آیت کے ذیل میں سلف صالحین کے اقوال کہ مسلمان رحمان کے محبوب بندے لا یشہدون اعیاد الکفار، کافروں کی عیدوں میں نہیں جاتے، کافروں کے جشن نہیں مناتے. قرآن کہتا ہے لا یشہدون الزور، جھوٹی مجلسوں میں نہیں جاتے. جھوٹی مجلس ہے، جھوٹا دین ہے، یہ سارا چھوٹا جشن ہے. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور یہاں جو جتنا بڑا خود کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے دین کا، وہ بھاگ بھاگ کے کیک کاٹ رہا ہے، وہ بائبل شریف کی تلاوت سن رہا ہے، ہاں جی، وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، تحفے بھیجے جا رہے ہیں. کیا ارباب اختیار و اقتدار اور کیا عوام، کیا عالم اور کیا جاہل، سارے برابر ہو گئے. اسلام نعوذ باللہ اتنا گیا گزرا ہو گیا. الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا نا، یہ آپ نے غالب کیا، مغلوب کر دیا. خاموشی سے عیسائیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ گالی دو جیسے وہ گالی دیتے ہیں. بتائیے مسلمان نعوذ باللہ اللہ کو گالی دے گا تو مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ یہ گالی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا. اللہ، اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں، اللہ نے خود کہا. وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، قرآن میں لکھا ہوا. عیسائی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اپنی جان پہ ظلم نہ کریں، آل اولاد پہ ظلم نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافروں کی عیدوں پر، ان کے تہواروں پر، ان کی عیدگاہوں کا رخ نہ کرو، ان کے تہواروں کا، عبادت گاہوں کا رخ نہ کرو. ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تم کہیں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤ. نہیں جایا کرو ان کے پاس، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، کہیں اللہ کا غضب تم پہ نازل نہ ہو جائے. واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. عذاب سے ڈرو، صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا، تمہارے ساتھ بھی. جو ڈوبی نہ ہو تو ڈوبیں گے سارے. چلنے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. جب تو بھی تو وہیں پہنچا ہوا تھا نا جب اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ نہ کرے عذاب آ جائے تو کیا ہوگا؟ مرو گے کس کے ساتھ اور اٹھو گے کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر. الناس یبعثون علی ما ماتوا. نبی علیہ السلام نے کہا جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے. تو بتا میرے مسلمان بھائی بہن بیٹی بچی، سوچئے کہ اگر یہ جشن مناتے ہوئے، کرسمس مناتے ہوئے نعوذ باللہ شرک اور کفر کی وادی میں پیر رکھ کر مر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اٹھیں گے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان انہی کی طرح عید منانے والا اور اسی پر وہ مر جائے، ان کے عقیدہ، رویے اور تہواروں کے ساتھ
قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان کا دن منا رہا ہے تو، ان کا تہوار منا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اور یہ خوشی کا موقع ہے، اور یہ خوشی کا موقع ہے۔ یاد رکھیے اگر صرف خوشی کا موقع سمجھ کر گئے تو حرام، اور اگر حلال سمجھ کے گئے کہ جائز ہے تو کافر۔ حکم الگ الگ ہے۔ ایک اپنی جہالت کی وجہ سے گیا کہ جی جشن منا لوں، ہلڑ بازی کر لوں گا تھوڑی سی، تو یہ شرکت حرام ہے، اور اگر وہ جائز سمجھ کر جاتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی اہل کتاب میں سے عیسائی ہو تب بھی وہ اس کو اجازت نہ دے کہ تو جا اپنا جشن تو منا جا کے، تیرا مذہب تو صحیح ہے، نہیں، وہ اس کو اجازت نہ دے، کیونکہ اللہ نے گناہ میں تعاون کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ گناہ میں تعاون ہو جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار کی عید پر مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی صلیب کے آگے سجدہ کرنے والے کو مبارکباد دینا۔ وہ صلیب کا پجاری، صلیب کو سجدہ کرنے والا، تو اہل کفارہ کے کسی بھی تہوار کو سیلیبریٹ کرنا، مبارکباد دینا، یہ ایسے جیسے اہل صلیب کو سجدہ کرنے والے، صلیب کو سجدہ کرنے والے کو مبارکباد دے رہے۔ تو کتنا خطرناک یہ مرحلہ ہے۔ یہ ہیپی کرسمس، یہ میری کرسمس، یہ کہنا حرام ہے۔ کیوں کہ اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اب اللہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، اللہ تیرا بیٹا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ آج اللہ نے بیٹے کو جنم دے لیا ہے، آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کیا گالی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، ہمیں اپنے عقیدے کا نہیں پتا، اپنے عمل کا نہیں پتا؟ کتنے سختی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے ہوئے کہہ کر گئے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ نبی علیہ السلام تو لعنت بھیج کر گئے ایسے لوگوں پہ جو انبیاء کی قبروں کو، صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ افسوس افسوس صد افسوس۔ آخری بات، نبی علیہ السلام کا فرمان سچا فرمان صادق آ رہا ہے، اصلاح کیجئے، توبہ کیجئے۔ وہ فرمان صادق آ رہا ہے، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ اور سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ تم سابقہ امتوں کی پیروی کرو گے، ایسی پیروی کرو گے جیسے دو جوتیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، سائز میں، کلر میں، ڈیزائن میں ایک جیسی، اتنی پیروی کرو گے۔ حتیٰ کہ کوئی بدنصیب یہودی عیسائی گو کے بل میں داخل ہوا نا تو میرا چاہنے والا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود گوہ کے بل میں داخل ہو جائے گا، اتنا فضول ہو جائے گا مسلمان۔ لہذا نسل نو کو بچائیے، اپنے عقیدے کا اظہار کریں، ببانگے دہل کہیں قل هو اللہ احد۔ ساری دنیا کو ہمارا پیغام ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مسلمانوں کو بھی پیغام ہے، یہودیوں کو بھی پیغام ہے، عیسائیوں کا پیغام ہے، ہندوازم کو پیغام ہے، مجوسیوں کا پیغام ہے، بدھسٹ کو پیغام ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نہ خود جنم دیا گیا ہے، نہ اپنی ذات سے کسی کو جنم دیتا ہے، اور کوئی اس کا دست و بازو، ہمسر، ہم مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان۔